इन ने भवें उठाकर दोनों को देखा। उसे लगा कि स्मिथ खानदान दरअसल काफी दिलचस्प है। क्विंटन एक बदमाश सा दूसरी जनरेशन का लड़का था जिसे लड़ाई झगड़ा पसंद था। वो हमेशा ऐसा बर्ताव करता जैसे दुनिया में वही सबसे अहम हो। वार्न बेवकूफ सा लगता था, मगर कुछ अरसा मेलजोल के बाद फरवीन ने समझा कि अगरचा वो बज़ाहिर सख्त रवैया अपनाता है, मगर दरअसल उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है। जहाँ तक लोइस की बात थी, वो उससे 2 साल छोटा लग रहा था और गालबन छोटा भाई था। ऊपर से जाहल सा नजर आता, लेकिन दरअसल लगता था कि उसमें कुछ सलाहियत भी है। इसी दौरान लोइस ने फरवीन की तरफ देखकर कहा, तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हें बहन मान लूं, है ना? तो फिर बहन जी, क्यों ना तुम मुझे इस महीने का खर्च उधार दे दो। ये सुनकर फरवीन ने हैरत से भवें उठाई। पहली मुलाकात पर ही पैसे मांगना। वो कुछ कहने ही वाली थी कि जोलियाना ने तेवरियां चढ़ाईं। लोइस, अगरचा ये सिर्फ $1500 हैं, लेकिन तुम खाते पीते तो घर में हो, क्या ये काफी नहीं? लोइस ने गुस्से में कहा, कैसे काफ़ी होगा? इंटरनेट कैफ़े जाने के लिए भी पैसे चाहिए, नया गेमिंग सामान खरीदने के लिए भी, खेल में नया अवतार लेने के लिए भी। 1500 तो मेरे 2 दिन के अखराजात के भी नहीं, जोलियाना ने अफसोस से कहा। लेकिन फरवीन के पास तो उससे भी कम पैसे हैं। वो पाशा फैमिली के साथ रहती है थी और उससे पहले तो कैलिफोर्निया में थी। लोइस ने फरवीन को ऊपर नीचे घूरा और बेजारी से बोला, लेकिन तुम काफ़ी खूबसूरत हो। कम से कम तुम जोलियाना से ज़्यादा दिलकश लग रही हो। जोलियाना म्यूट। उसने होंठ काट कर नज़रें झुका लीं। उसका लहजा सर्द हो गया। फरवीन का बैंक कार्ड इस महीने रिपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए उसके पास पैसे नहीं हैं। लगता है ये तुम्हें उधार नहीं दे सकती। पैसे नहीं? लोइस ने आंखें फाड़ लीं। जोलियाना, तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम मुझे तंग करती हो तो ठीक है, लेकिन एक नई आई हुई लड़की को क्यों तंग कर रही हो? मैं तो लड़का हूँ, मुझे ना बैग चाहिए ना ही मिलकटी। मेरे लिए तो पैसे ना भी हों तो चल सकता है, लेकिन तुम उसे खाली हाथ कैसे रख सकती हो? क्या तुम्हें उससे सिर्फ इसलिए जलन है कि ये तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है? जोलियाना म्यूट। वो वाकई ये सब जानबूझकर कर रही थी। ये नहीं था कि वो उसे पैसे देना नहीं चाहती थी, बल्कि वो जानबूझकर फरवीन को दबाना चाहती थी ताकि उसे बाहर मामलात करने में मुश्किल हो। लेकिन लोइस की साफ गोई ने उसकी चालाकियां सबके सामने आश्कार कर दी। उसका चेहरा सख्त हो गया। ठीक है, मैं कल फरमीन के अकाउंट में पैसे भेज दूंगी। 2 दिन बाद उसे इस महीने का खर्च भी मिल जाएगा। लेकिन लोइस, तुम्हें यहाँ से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हर एक को हर महीने जितने पैसे मिलते हैं सब जोइल तय करता है। अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर जोइल से बात करो, मुझसे मत मांगो। लोइस ने कंधे से बैग झटक कर उसकी तरफ इशारा किया। तुम जीत गई। ये कहकर वो पलटने ही वाला था कि अचानक 2 कदम चलकर वापस आया और फरमीन के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी तेज आंखें उसे घूरने लगी। फरमीन। उसने भवें उठाई और खुद पर नजर डाली। आज वो मुनासिब लिबास में थी। ये जो पजामा पहना हुआ था वो लिनन का था, जो काफ़ी आरामदाह और हवादार था। ये लिली ने ख़ास तौर पर उसके लिए बनवाया था। उसके पास असल में पजामों के अलावा और ज़्यादा कपड़े नहीं थे। वो सोच ही रही थी कि लोइस ने अचानक अपना बैग खोला और बटुआ निकाला। उसमें कुछ नोट थे। पैसे मिलते ही वो फौरन नकद निकलवा लाया था। डरता था कि जोलियाना के बहकावे पर उसका कार्ड बंद न करा दिया जाए, मगर ये सोचकर मायूस हुआ कि सिर्फ 1500 ही मिले। उसने नोट गिने, 700 निकाले और फरवीन के हाथ पर रख दिए। ये लो, ये पैसे रख लो। फिर जोलियाना की तरफ देखकर तंजिया मुस्कुराया। हमारे स्मिथ खानदान की बेटी इतनी गरीब है कि उसके पास कपड़े तक नहीं और उसे पजामे में रहना पड़ता है। अगर ये बात बाहर निकल गई तो कैसा लगेगा? वो कई दिन से घर पर है और तुमने अब तक किसी को उसके नाप लेने को भी नहीं कहा। जोलियाना। उसने होंठ काट लिए। लोइस की आमद की वजह से सफाई करते नौकर भी सब कुछ देख रहे थे। जोलियाना को अपनी चालाकियों का यूं सब के सामने रुसवा होना नाकाबिले बर्दाश्त लगा। हाँ, उसने जानबूझकर फरवीन के लिए कपड़े तैयार नहीं कराए थे ताकि जब वो बाहर जाए तो उसके पास कोई अच्छा लिबास ना हो। फिर या तो वो साले से कपड़े मांगे या शर्मिंदा हो। लेकिन अब जबकि लोइस ने सबके सामने ये मसला उठा दिया तो वो मजीद अनजान नहीं बन सकती थी। फौरन मुस्कुरा कर बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मेरी ही कोताही है। मैडम फ्लोरेंस, फ़ौरन चंद बड़े ब्रांड से रब्ता करो और मौजूदा सीज़न के कपड़े मंगवा लो। फिर फरवीन की तरफ देखकर कहा, फरवीन, कपड़े सिलवाने में वक्त लगता है, तो मैं तुम्हारे लिए फ़िलहाल कुछ रेडीमेड कपड़े ले लूँगी। वैसे भी कुछ रेडीमेड कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। हर सीज़न में तुम्हारे लिए 2 जोड़े मुंतखब कर लूँगी।
یہ کہہ کر وہ مزید بولی، میڈم فلورینس، لگتا ہے ہم نے اس مہینے کے گھر کے کپڑے نہیں چنے، تو یوں کرو، مارینا اور باقیوں کو بھی کہہ دو کہ وہ آج رات دیکھ لیں کہ اگر انہیں نئے کپڑے چاہیے تو برانڈز والے آج ہی کپڑے پہنچا دیں اور سب جو چاہیے چن لیں۔ پروین نے حیرت سے پوچھا، یہاں پر بھی کپڑے خریدے جا سکتے ہیں؟ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کی سوتیلی ماں ہی اس کے کپڑے تیار کراتی تھی۔ زیادہ تر کیلیفورنیا سے آتے تھے، مگر وہ خود کبھی کپڑوں کی شوقین نہ تھی۔ بیرون ملک جانے کے بعد اس کی خالہ اور للی ہی اس کے سارے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں مہیا کرتی تھیں۔ وہ ہمیشہ آرام دہ کپڑے پہنتی اور کبھی خود نہیں خریدتی تھی، اس لیے اسے یہ طریقہ نہیں معلوم تھا۔ فلورینس نے غرور سے مسکراتے ہوئے گردن اکڑائی۔ اسمتھ فیملی بڑے بڑے لگژری برانڈز کے اہم کلائنٹس ہیں۔ ہر سیزن جب وہ نیا کلیکشن لانچ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اسمتھ اور مہدی خاندانوں کو بھیجتے ہیں۔ اگر انہیں پسند نہ آئے تب جا کر وہ عام مارکیٹ میں فروخت ہوتے ہیں۔ فرمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ! فلورینس کو برا لگا کہ فرمین حیران نہیں ہوئی۔ لوئس نے آنکھ مار کر فرمین سے کہا، چند اور جوڑے ضرور چن لینا، اگر نہ بھی پہنو تو انہیں بیچ کر پیسے تو بنا سکتی ہو۔ یقین رکھو میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، فرمین۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے 700 واپس لوئس کو دے دیے۔ لوئس چونک گیا۔ تم نہیں لینا چاہتی؟ فرمین نے سر ہلا دیا۔ لوئس نے تیوریاں چڑھائیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ کم ہے؟ فرمین نے دوبارہ سر ہلایا۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں۔ لوئس نے مزید تیوریاں چڑھائیں اور جولیانا کی طرف دیکھ کر کہا، پھر آہستہ سے فرمین کے قریب آ کر بولا، اگرچہ کھانا پینے کے لیے تمہیں پیسے نہیں چاہیے لیکن باقی چیزوں کے لیے تو ضروری ہوتے ہیں، یہ رکھ لو۔ کیا تمہیں ڈر ہے کہ میں واپس مانگوں گا؟ فکر نہ کرو، میں نے مذاق کیا تھا، فرمین نے اسے کاٹتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے میرے پاس پیسے ہیں۔ جب فرمین نے یہ کہا تو پورا حال خاموش ہو گیا۔ جولیانا نے بھویں اچکائی۔ لوئس بھی حیران رہ گیا لیکن فوراً سنبھل کر پوچھ بیٹھا، کیا پاشا نے بھی تمہیں یہ دیا ہے؟ نہیں، جب وہ اسمتھ خاندان کے ساتھ رہنے آئی تھی تو ملیسیا نے اسے کچھ پیسے دینے کی تیاری کی تھی، لیکن چونکہ کیئر فری پل کا مکمل پیسہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، اس لیے ان کے پاس زیادہ رقم نہیں تھی۔ ملیسیا نے $1 ملین تیار کیے تھے۔ آخر پاشا کے پاس اس وقت صرف اتنے ہی تھے، لیکن فرمین نے لینے سے انکار کر دیا اور چپکے سے کارڈ کمرے میں چھوڑ دیا۔ لوئس ششدر رہ گیا۔ تو پھر تم کیا پیش کر رہی ہو؟ فرمین، میرے اپنے پیسے۔ اس کے اپنے؟ یعنی یہ وہ پیسہ تھا جو فرمین نے خود کمایا تھا؟ وہ تو کیلیفورنیا کی ایک عام سی لڑکی تھی، اس کے پاس کتنے پیسے ہو سکتے تھے؟ لیکن چونکہ اس نے کہا، لوئس نے پیسے واپس لے لیے اور پوچھا، کیا تم مجھے کچھ قرض دے سکتی ہو؟ ٹھیک ہے، کتنے چاہیے؟ فرمین نے سیدھے سادے انداز میں جواب دیا۔ آخر کار وہ اس بات سے متاثر ہوئی تھی کہ لوئس نے ابھی اسے پیسے دیے تھے۔ لوئس میوٹ، جولیانا میوٹ، یہاں تک کہ فلورینس بھی حیران رہ گئی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر بولی، ماسٹر لوئس، آپ کسی اور سے قرض نہیں لے سکتے، آپ مس فرمین سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ لوئس نے فوراً گردن اکڑا کر کہا، کیوں نہیں مانگ سکتا، آخر وہ میری بہن ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فرمین کی طرف دیکھا اور اپنے سنہری بال کھجاتے ہوئے کہا، مجھے 150 چاہیے، فرمین۔ جب اس نے فرمین کی نظریں دیکھی تو اسے لگا شاید اس نے بہت کم مانگا ہے، اس لیے فوراً کہا، یعنی کہ 1500۔ فرمین میوٹ، پھر 15,000۔ لوئس کے ماہانہ اخراجات تقریباً $50,000 ہوتے تھے۔ 15,000 زیادہ نہیں تھے، لیکن فرمین کی حالت کو دیکھ کر وہ ڈر رہا تھا کہ شاید وہ نہ دے سکے۔ اسی دوران فرمین نے اپنی جیب سے ایک بینک کارڈ نکالا۔ یہ لو، لوئس۔ فلورینس اور جولیانا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سمجھ گئے۔ انہیں لگا کہ فرمین کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، وہ بس امیر بننے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کارڈ میں لاکھوں ہوں، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ صرف چند سو۔ کارڈ دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ نوکروں کے سامنے اس کی عزت نہ جائے۔ واقعی بہت چالاک تھی۔ جولیانا نے ہونٹ بھینچے۔ لوئس نے بھی فوراً کارڈ پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ وہ کارڈ لے کر سیدھا اسمتھ حویلی سے نکل گیا اور جولیانا کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جولیانا نے نظریں جھکا لی۔ فرمین کپڑے بدلنے گئی اور باہر نکلنے لگی۔ نیچے لاؤنج سے گزرتے وقت جولیانا نے پوچھا، فرمین، کہاں جا رہی ہو؟ فرمین، مہدی فیملی کے پاس۔ جولیانا نے کٹیلی نظر ڈالی اور لب بھینچ لیے۔ فلورینس نے سرد لہجے میں کہا، مس فرمین، اب جب تمہیں پتہ ہے کہ تم نے مس جولیانا کا منگیتر چھین لیا ہے تو اس پر فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمین، یہ دونوں پاگل تھیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور ٹھنڈی نظر سے انہیں دیکھ کر باہر نکل گئی۔ پیچھے سے فلورینس آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی، مس جولیانا، آپ اس کے برابر مت اتریں۔ میں پہلی نظر میں پہچان گئی کہ وہ ایسی عورت ہے جو اپنی کامیابی ہر جگہ دکھاتی پھرے۔ جو عورت مرد پر منحصر ہو وہ ہمیشہ بدقسمت رہتی ہے۔ آپ جیسی نہیں، آپ خود پر انحصار کر سکتی ہیں۔ فرمین اچانک رک گئی اور پلٹی۔
جولیانا اور فلورینس دونوں نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ فرمین مسکرا دی۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ تمہیں ہیکر الائنس سے جلد از جلد ای میل آ جائے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ لاؤنج میں جولیانا کا دل رک سا گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے فرمین نے اس کے دل کی بات پڑھ لی ہو۔ اس نے ہونٹ کاٹ لیے۔ فلورینس نے ماتھے پر بال ڈالے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ تمہیں بد دعا دے رہی تھی کہ تم آڈٹ میں پاس نہ ہو؟ یہ تو بہت زیادتی ہے۔ وہ تو ایک عام خاندان کی بیٹی لگتی ہے، اسمتھ خاندان کی لڑکی ہرگز نہیں۔ جولیانا نے گہری سانس لی اور دل کی گھبراہٹ چھپائی۔ آنٹی فلورینس، اس کے سامنے ہیکر الائنس کا ذکر مت کریں۔ اگر میں منتخب نہ ہوئی تو یہ مذاق بن جائے گا۔ فلورینس نے یقین سے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی صلاحیتیں اتنی اچھی ہیں کہ آپ کبھی مسترد نہیں ہوں گی، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو بھی اسے تمہیں تانا دینے کا حق نہیں۔ مس جولیانا، یاد رکھیں آپ مسٹر اسمتھ کی بیٹی ہیں، چاہے آپ گود لی ہوئی ہیں، لیکن آپ کی حیثیت فرمین سے کہیں زیادہ ہے۔ ماسٹر ایان تو اصل وارث ہیں۔ فرمین نے ان کی باتیں نہیں سنی۔ وہ کالی گاڑی میں بیٹھی اور شمائل سے ملنے مہدی فیملی کے پاس چلی گئی۔ راستے میں اس نے اچانک دیکھا کہ لوئس سڑک کنارے بیٹھا ہے۔ اس کی گاڑی ایک طرف کھڑی تھی۔ فرمین نے رفتار کم کی اور دیکھا کہ لوئس ہاتھ میں کچھ کھانا لیے آوارہ بلیوں اور کتوں کو کھلا رہا ہے، ساتھ ہی فون پر بات کر رہا تھا۔ میرے پاس اس مہینے کے لیے بہت کم پیسے ہیں طلال، مجھے $1,00,000 ادھار دے دو۔ کیا تمہارے بڑے بھائی نے تمہاری جیب خرچ کم کر دی اور کریڈٹ کارڈ بھی بلاک کر دیا؟ یہ تو میرے جیسی حالت ہے۔ ٹھیک ہے میں کچھ سوچوں گا۔ فون کاٹ کر وہ اداس ہو گیا۔ اپنے خالی بٹوے کو دیکھ کر بلیوں سے بولا، دوستو، اس مہینے تمہیں میرے ساتھ مشکل گزارنی ہوگی۔ میرے پاس صرف $15,000 ہیں۔ میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ زیادہ نہیں دے سکتا۔ چلیں میں کھانا لینے جا رہا ہوں۔ 1500 کو 30 دن پر تقسیم کریں تو روز کے $50 بنتے ہیں۔ او خدا، $50 میں تو بس 2 ٹکڑے گوشت آتے ہیں۔ یہ تو تم دونوں کے لیے بھی کافی نہیں۔ ہائے افسوس۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا، فرمین کی طرف نظر بھی نہ ڈالی۔ فرمین، وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے گئی اور دیکھا کہ وہ ایک پالتو جانوروں کی دکان میں داخل ہوا۔ وہاں بیٹھ کر گوشت کے ڈبوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بے بس بچہ۔ فرمین، وہ بھی دکان میں داخل ہوئی اور سروس اسٹاف سے کہا، یہ والے بلیوں کے کھانے کے 60 ڈبے پیک کر دو۔ لوئس، اس نے آہستہ سے سر موڑا اور فرمین کو اپنے پاس کھڑے پایا۔ وہ اچانک اچھل کر بولا، فرمین، یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے پاس 60 ڈبے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ پھٹنے ہی والا تھا کہ فرمین نے صرف 2 الفاظ کہہ کر اس کا منہ بند کر دیا، میرے پاس ہیں۔ لوئس، وہ چونک گیا۔ اصل میں اس نے واقعی آوارہ بلیوں اور کتوں کو کھلانے میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا تھا۔ آخرکار ایک بلی یا کتے کو پالنا ایک امیر آدمی کو پالنے کے برابر تھا۔ شروع میں جب اس نے ان کو پالنا شروع کیا تھا تو سستا سا بلی کا کھانا دیتا تھا۔ آخرکار آوارہ بلیوں کے لیے کھانا ہی بہت بڑی بات تھی۔ لیکن کچھ دنوں بعد اس نے دیکھا کہ بلیوں کے بال گر گئے ہیں اور وہ کمزور ہو گئی ہیں۔ اس لیے وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ زیادہ تر آوارہ بلیاں اپنے مالکوں کی طرف سے چھوڑ دی جاتی ہیں۔ ان میں اچھی نسل کی بلیاں بھی ہوتی ہیں جنہیں زیادہ وٹامنز اور پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتوں کو بھی روزانہ ہڈیاں اور گوشت کھلانا ضروری ہے تاکہ وہ دانت رگڑ سکیں۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، ویسے عام کھانا دے دو تو بھی کافی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ بھوکے نہ مریں۔ اپنی جیب خالی کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر لوئس ایک ایسا انسان تھا جو ہمیشہ کمال کی کوشش کرتا تھا۔ اس کو ہر کام میں OCD تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بلیاں اور کتے تکلیف میں رہیں۔ اسی لیے اس نے اپنے ماہانہ خرچ کا زیادہ تر حصہ ان پر لگا دیا۔ بعد میں اس کے بڑے بھائی نے اس کے اخراجات پر پابندی لگا دی۔ جب وہ والدین سے پیسے مانگنے گیا تو انہوں نے ڈانٹ دیا، کیا دماغ خراب ہے؟ کون پاگل ہے جو $30,000 مہینے میں آوارہ بلیوں اور کتوں پر خرچ کرے؟ بعد میں جب لوگ پوچھتے کہ پیسہ کہاں جاتا ہے تو وہ کبھی نہیں بتاتا تھا۔ کبھی کبھار مذاق میں کہتا، میں لڑکیوں کے لیے گفٹ اور سامان خریدتا ہوں۔ لوئس کچھ حیران سا کھڑا تھا۔ جو بھی اسے بلیوں اور کتوں کو کھانا کھلاتے دیکھتا یہی کہتا کہ وہ ان کا معیار زندگی کم کر دے۔ مگر فرمین پہلی تھی جو بغیر کچھ بولے آ کر بلیوں کے لیے ڈبہ بند خوراک خرید رہی تھی۔ وہ حیرت سے فرمین کو دیکھنے لگا، دھیرے سے کھڑا ہو کر بولا، کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گی کہ یہ ڈبے کتنے کے ہیں؟ فرمین نے ابرو اٹھایا، اوہ کتنے کے ہیں؟ یہ ڈبے کافی ہیں، مگر صرف یہ کافی نہیں، ساتھ میں کچھ پھل اور وٹامنز بھی چاہیے۔ اتنی بلیوں اور کتوں کو ملا کر تقریباً مہینے کا $50,000 خرچ آتا ہے۔ 50,000؟ فرمین ذرا رکی، کیا یہ اتنی بڑی رقم تھی؟ اسے لگا کہ اس کے کارڈ سے $1,500 نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر لوئس اتنا پریشان کیوں تھا؟ لوئس نے کھانسا، تم پھر بھی خرید رہی ہو؟ ہاں، فرمین نے اطمینان سے جواب دیا اور اسٹاف کو کہا کہ لوئس نے جو کچھ بتایا ہے سب پیک کر دیں۔ جب ایک بڑا بیگ اس کے ہاتھوں میں آیا تو لوئس کے ہونٹ پھڑپڑائے، کیا تمہارے کارڈ میں اتنے پیسے ہیں؟
میرے سامنے امیر بننے کی ایکٹنگ مت کرو۔ فرمین خاموش رہی اور چپ چاپ اپنا بینک کارڈ تھما دیا۔ اس کا کبھی پاسورڈ نہیں تھا کیونکہ وہ اسے جھنجھٹ سمجھتی تھی۔ آپ نے کارڈ سوائپ کیا اور ادائیگی ہو گئی۔ فرمین نے کارڈ واپس لے کر لوئس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ تمہیں کھلانے کے لیے کافی ہے لوئس۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور تڑپ کر بولا۔ اس کے سنہری بال تقریباً کھڑے ہو گئے۔ میں نے نہیں کھانا، یہ بلیوں اور کتوں کے لیے ہے۔ اوہ! فرمین نے ڈبے کی طرف نظر ڈالی۔ ویسے تم بھی کھا سکتے ہو لوئس۔ میوٹ۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ کر باہر نکل گئی۔ وہ ابھی تک کھڑا حیرت سے اسے خوراک اور پھلوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑبڑایا، شاید اس کے کارڈ میں صرف $1500 ہوں گے۔ اسے پتہ نہیں کہ یہ صرف ایک دن کا خرچ ہے۔ کل کیا کریں گے؟ پھر اس نے کارڈ کی طرف دیکھا۔ کیوں نہ ابھی ٹرائی کر لوں کہ یہ کارڈ دوبارہ چلتا ہے یا نہیں۔ ادھر پروین گاڑی چلا کر مہدی کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ثالث دروازے پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی رکی وہ آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر بولا، بیبی تم آ گئی؟ پروین رکی، چابی نکالی اور گاڑی بند کی۔ ٹھنڈے لہجے میں بولی، یہ آدمی کب سے اسے بیبی کہنے لگا تھا؟ ثالث نے نیچے جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور تم آ گئی، لگتا ہے تم واقعی مجھے یاد کر رہی تھی۔ فرمین، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ثالث نے فوراً کہا، اور شمائل کو بھی۔ فرمین نے ضبط کیا اور کچھ نہ کہا۔ وہ سیدھی آگے بڑھی، شمائل کہاں ہے؟ ثالث مسکراتے ہوئے ساتھ ساتھ چلنے لگا، دوسری منزل پر سویٹ میں۔ فرمین نے سر ہلایا اور اوپر چلی گئی۔ جیسے ہی کمرہ کھولا، اندر کا ہر کونا گلابی رنگ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ اندر اس کی بیٹی باربی گڑیا کے بال بنا رہی تھی۔ شمائل نے جیسے ہی اسے دیکھا، آنکھیں چمک اٹھیں۔ ممی، میں سوچ رہی تھی میرا موڈ کیوں اچھا ہو گیا، پتہ چلا کہ آپ آ گئی ہیں۔ پروین چاپلوس۔ شمائل پر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ دوڑ کر اس کی گود میں آ گئی اور بولی، ممی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا اور مجھے پتا ہے آپ نے بھی مجھے یاد کیا۔ آخر میں اتنی کیوٹ اور خوبصورت ہوں۔ اچھا، اب فرمین کو سمجھ آ گیا کہ یہ خود پسندی فرمین کو کس سے ملی ہے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ فون بجنے لگا۔ بپ۔ فرمین نے فون نکالا۔ اسکرین پر لکھا تھا $13.90 آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ گیا۔ فرمین، لوئس تو دیکھنے میں بہت شاہ خرچ لگتا تھا۔ یہ کیا، صرف $13.90 میں کیا خریدا؟ اسی وقت پھر بھی $13.90 کٹ گیا۔ فرمین، پھر ایک اور بھی، پھر سے $13.90۔ فرمین سوالیہ نشان۔ اب اس کے سر پر سوالیہ نشان ہی سوالیہ نشان تھے۔ یہ لوئس کر کیا رہا ہے؟ ایک اور ڈبہ۔ لوئس نے ایک اور ڈبہ گوشت کا نکالا اور کیشیئر کو دیا۔ کیشیئر نے حیرت سے کارڈ سوائپ کیا۔ ہو گیا۔ لوئس حیران رہ گیا۔ ابھی بھی پیسے ہیں؟ تقریباً $3000 تو ہو گئے ہیں۔ کیا فرمین نے واقعی اسے $50,000 دیے ہیں؟ پھر اس نے اور ڈبے نکالے۔ ایک اور سوائپ کرو۔ اب وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ دیہات سے آئی بہن کے کارڈ میں آخر کتنے پیسے ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر 1,39,000 ہوں تو وہ 10,000 ڈبے خرید سکتا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، آج اگر میں نے یہ کارڈ خالی نہ کیا تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک ساتھ 10 ڈبے نکال دیے۔ یہ سبھی خریدوں گا۔ کیشیئر، 10 ڈبے، پھر 10 ڈبے، 100 ڈبے، پھر 100 ڈبے، حتیٰ کہ جب دکان کے سارے پالتو جانوروں کے کھانے کے ڈبے ختم ہو گئے تب بھی کارڈ خالی نہیں ہوا تھا۔ لوئس حیرت زدہ رہ گیا۔ آخر اس کارڈ میں کتنے پیسے ہیں؟ کیشیئر، لوئس نے ہاتھ ہلایا، اچھا بس کافی ہے، باقی یہیں رکھ دو، کل آ کر لے جاؤں گا۔ کیشیئر نے بلاخر سکون کا سانس لیا۔ ابھی وہ ڈری ہوئی تھی۔ یہ آدمی تو پورا اسٹور خریدنے والا لگ رہا تھا۔ دکان سے نکلنے کے بعد لوئس نے کارڈ کو گھور کر دیکھا۔ اس نے اگلے مہینے کی بلیوں اور کتوں کی خوراک خرید لی تھی اور تقریباً $50,000 خرچ ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود کارڈ اب بھی خالی نہیں ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سیدھا بینک جا کے معلوم کرے کہ اس میں کتنے پیسے ہیں۔ ادھر فرمین کے فون کی مسلسل بیپ آنا بالآخر رک گئی۔ جب اس نے نوٹیفیکیشنز دیکھے تو پتہ چلا کہ لوئس نے اس کے کارڈ سے تقریباً $50,000 خرچ کیے ہیں، اور وہ بھی صرف پالتو جانوروں کی دکان میں۔ فرمین فوراً سمجھ گئی کہ اس نے اگلے مہینے کے لیے خوراک جمع کر لی ہے، لیکن وہ ایک ساتھ پیسے کیوں نہیں دیتا؟ بار بار $13.90 یا $139 کر کے کیوں دیا؟ وہ سر ہلاتی رہی، سمجھ نہ پائی اور پھر فون جیب میں ڈال دیا۔
جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ شمائل اور ثالث اس کی طرف تجسس سے دیکھ رہے تھے۔ ثالث خاموش تھا۔ شمائل نے پوچھا، ممی ابھی آپ کو اتنے سارے میسج کون بھیج رہا تھا؟ پروین نے اس کی طرف دیکھا اور سادہ سا جواب دیا، کوئی نہیں۔ ابھی اس نے کہا ہی تھا کہ ایک ہلکی سی آواز آئی، تو پھر کسی نے آپ کو 157 میسج بھی نہیں بھیجے؟ پروین نیو، شمائل نیو، دونوں نے ایک ساتھ ثالث کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اس وقت معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی شاکی بچہ ہو جس پر زیادتی ہوئی ہو۔ آنکھ کے کونے کا تل بھی اس لمحے اداسی کی جھلک دے رہا تھا، جیسے پروین نے اس کے پیچھے کچھ چھپایا ہو۔ پروین، وہ ہونٹ بھینچ کر بولی، میں نے سنا ہے کہ آپ کی جولیانا سمتھ سے شادی کی بات طے ہے۔ یہ سنتے ہی ثالث سیدھا بیٹھ گیا، سنجیدہ ہو کر بولا، یہ بات صاف کرنی ضروری ہے، میری شادی کی بات صرف سمتھ فیملی کی کسی بیٹی سے طے تھی، خاص طور پر جولیانا سے نہیں۔ سوچو، یہ قسمت ہی ہے کہ وہ بیٹی تم نکلی، اس لیے تو تم نے مجھے پہلی بار دیکھتے ہی محبت کو اپنی ترجیح بنا لیا۔ پروین، اس نے محبت والے لفظ کو جان بوجھ کر اس طرح توڑ کر کہا کہ پروین کو لگا جیسے وہ اپنی اردو کلاس میں فیل ہو گئی ہو اور بات غلط سمجھ بیٹھی ہو۔ اس نے ایک بار پھر ثالث کو دیکھا، وہ آج کالے سوٹ میں بیٹھا سنجیدہ سا لگ رہا تھا، شاید اس کا مطلب وہ نہیں تھا جو وہ سمجھ بیٹھی۔ پروین نے بس ابرو اٹھا کر کہا، اوہ۔ وہ اٹھی اور شمائل کے کمرے کی طرف دیکھ کر پوچھا، حارث کہاں رہتا ہے؟ آخر اسے اپنے بیٹے کی فکر تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا کمرہ کیسا ہے، مگر یہ سنتے ہی ثالث اور شمائل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پروین نے تیوری چڑھائی، کیا حارث کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ ہے تو، مگر ثالث کو سمجھانا مشکل لگا۔ وہ بولا، کیونکہ پہلے میں نے اس کی جنسی رجحان کو غلط سمجھ لیا تھا، کھانسی، اور ساتھ ہی شمائل کو گلابی رنگ پسند ہے، تو میں نے اس کا کمرہ گلابی تھیم میں بنا دیا تاکہ بچہ خوش ہو جائے۔ فرمین، وہ اسے گھورنے لگی، کیا تمہیں اپنے دماغ کا علاج نہیں کروانا چاہیے؟ آخر کون سا باپ ایسا ہوتا ہے جو بیٹے کا کمرہ اس بنیاد پر گلابی کر دے؟ پروین کے ہونٹ پھڑپڑائے، وہ کچھ کہنے والی تھی کہ ثالث فوراً کھڑا ہو گیا۔ میرے پاس حارث کے بچپن کی تصویریں ہیں، کیا تم دیکھنا چاہو گی؟ یقیناً یہ بات پروین کا دھیان ہٹا گئی، وہ اس کے پیچھے دوسرے کمرے میں گئی۔ ثالث نے البم نکالا، پروین نے صفحے پلٹنا شروع کیے۔ پہلی تصویر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی جلد کالی سی اور جسم بہت دبلا پتلا تھا۔ پروین نے پوچھا، یہ حارث کے 1 ماہ کی عمر کی تصویر ہے؟ چونکہ دونوں جڑواں بچے وقت سے پہلے پیدا ہوئے تھے، دونوں بہت کمزور تھے۔ شمائل کی 1 ماہ کی تصویر بھی تقریباً یہی حال دکھا رہی تھی۔ ثالث تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہاں شاید۔ اصل میں حارث کی صحت بہت بگڑ گئی تھی، کئی بار ICU میں بھی گیا، نلکیاں لگی رہتی تھیں، صرف اللہ کی طاقت اور مہنگا علاج اس کی جان بچا سکا۔ لیکن ثالث نے یہ سب پروین کو نہیں بتایا۔ پروین خاموش رہی، اس نے تصویر کے کونے پر تاریخ دیکھ لی تھی، یہ اصل میں حارث کی 6 ماہ کی عمر کی تصویر تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ بیٹے نے کتنا کچھ سہا ہے، یہی وجہ تھی کہ اس میں ہلکی سی آٹزم کی کیفیت تھی۔ وہ لمبی سانس لے کر خاموشی سے تصاویر دیکھتی رہی۔ ابتدائی تصویروں میں حارث ہمیشہ سنجیدہ اور خاموش نظر آتا، آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں روشنی آنے لگی۔ یہ سب ثالث کی پرورش کا نتیجہ تھا۔ آخر میں کچھ تصویروں میں اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ پروین کا دل بھر آیا، یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اتنی گہری جذباتی کیفیت محسوس کی۔ اس نے سر اٹھایا اور ثالث کو دیکھ کر کہا، شکریہ۔ ثالث نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، اگر شکریہ کہنا ہے تو مجھے کہنا چاہیے، شکریہ کہ تم نے مجھے اتنے پیارے بچے دیے۔ ثالث کے والدین جب وہ 5 برس کا تھا الگ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے کبھی گھریلو پیار محسوس نہیں کیا۔ وہ تنہائی میں رہنے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن حارث کی موجودگی نے اسے ایک سہارا دیا۔ کہنے کو تو اس نے حارث کو پالا تھا، مگر اصل میں حارث ہی اس کی زندگی کی نجات بن گیا تھا۔ پروین نے یہ محسوس کیا اور سوچا کہ شاید اسے حارث کو اس سے الگ نہیں کرنا چاہیے، آخر وہ بچہ اس کا بھی تھا۔ بینک میں لوئس اندر گیا، ٹوکن لیا اور قطار میں بیٹھ گیا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے کارڈ کاؤنٹر پر دیا۔ براہ کرم اس کارڈ کا بیلنس چیک کریں۔ کلرک نے کارڈ دیکھا اور چونک گئی۔ کلرک اچانک کھڑی ہو گئی، جس سے لوئس چونک گیا۔ وہ حیرت سے کلرک کو گھورتا رہ گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ مگر کلرک نے جھک کر کہا، براہ کرم ذرا انتظار کریں۔ پھر اس نے کارڈ اٹھایا اور سیدھا مینیجر کے دفتر کی طرف دوڑ گئی۔ لوئس سخت حیران رہ گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو باقی تمام عملہ بالکل نارمل انداز میں اپنا کام کر رہا تھا، صرف وہی کلرک تھی جو اچانک بھاگ گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر
نگل لیا۔ کیا اس کی کزن نے یہ کارڈ کسی سے چرایا تھا؟ آخر اتنا سب کچھ خریدنے کے باوجود کارڈ خالی نہیں ہوا تھا۔ کیا کلرک پولیس کو بلانے جا رہی تھی؟ وہ اتنا پریشان ہوا کہ اچانک کھڑا ہوا اور جلدی سے دروازے کی طرف چلنے لگا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، سر، براہ کرم ذرا رکیے۔ لوئس، اس نے بغیر کچھ کہے بھاگنا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے بینک کے دروازے پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے مینیجر کو اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا تو فوراً سوچا کہ لوئس کوئی برا شخص ہے۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑا۔ لوئس نے فوراً سیکیورٹی گارڈ سے بچاؤ کیا۔ اس نے کہا، بھائی مجھے مت پکڑو، یہ کارڈ میرا نہیں ہے، میں نے یہ کہیں پایا تھا۔ وہ بینک سے نکل کر سڑک پر آ گیا اور دوڑنے لگا، مگر سیکیورٹی گارڈ پیچھے لگا رہا۔ اگر یہ پایا ہے تو ڈر کیوں رہے ہو؟ مینیجر کو سب کچھ صاف صاف بتا دو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ لوئس چلایا، ایسا مت کرو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر بھاگ کیوں رہے ہو؟ ہرگز نہیں رکوں گا۔ وہ پوری رفتار سے بھاگتا رہا اور ساتھ ہی موبائل نکال کر پروین کو پیغام بھیجا، او بدتمیز عورت، تم نے مجھے بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ جب وہ بلیوں کے لیے کھانا خرید رہے تھے تو لوئس نے خود ہی پروین کا نمبر اپنے فون میں ڈالا تھا اور کہا تھا کہ اگر تمہیں کبھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے کہنا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ خود وہی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ پیغام بھیجنے کے بعد اس نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی اور پوری جان لگا کر دوڑا۔ سیکیورٹی گارڈ بھاگنے میں تو لوئس ماہر تھا۔ بچپن سے ہی خاندان کی مار پیٹ سہتے سہتے بھاگنے کا عادی ہو گیا تھا، اس لیے وہ بہت تیز بھاگا اور جلد ہی غائب ہو گیا۔ سیکیورٹی گارڈ ہانپتا ہوا رک گیا۔ پیچھے سے مینیجر بھی پہنچا۔ اس نے کہا، تم نے اسے کیوں بھگایا؟ تم نے تو اسے ڈرا دیا۔ سیکیورٹی گارڈ حیران، کیا وہ برا شخص نہیں تھا؟ مینیجر نے غصے سے کہا، کیا بکواس ہے، وہ تو ایک معزز کسٹمر ہے۔ سیکیورٹی گارڈ وہ پریشان ہو گیا، اگر وہ کسٹمر ہے تو بھاگا کیوں؟ مینیجر نے اس کے سر پر ہاتھ مار کر کہا، ارے تم نے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا تو وہ تو ڈرے گا ہی۔ سچ؟ مینیجر نے لمبی سانس لی اور کارڈ کو دیکھا، تمہیں معلوم ہے ہماری بینک کے قیام کے بعد سے اب تک صرف 5 ایسے کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ مینیجر نے سنجیدگی سے کہا، یہ کارڈ چاہے سپلیمنٹری ہی ہے لیکن پوری دنیا میں ایسے 20 سے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے مجھے خود اس کسٹمر کی خدمت کرنی پڑی اور تم نے اسے بھگا دیا۔ اب مجھے فوراً ہیڈ آفس کو رپورٹ کرنا ہوگی۔ وہ واپس بینک گیا اور فوراً سیکیورٹی فوٹیج چیک کرنے لگا۔ جلدی پتہ لگاؤ یہ کون ہے، ہمیں خود جا کر اس سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ لوئس نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ معاملہ اتنا بڑا نکلے گا، اس لیے اس کا چہرہ کیمرے میں واضح آ گیا تھا۔ مینیجر نے جانچ پڑتال کروائی اور چونکہ لوئس نیو یارک میں ایک پہچانا ہوا شخص تھا، اس لیے فوراً اس کی شناخت ہو گئی۔ مینیجر نے اس کی معلومات دیکھیں اور کہا، چلو فوراً سمتھ فیملی کے پاس چلتے ہیں، ہمیں اس اہم کسٹمر کو روکنا ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے۔ ادھر لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد لوئس ہانپتا ہوا رکا۔ اس نے پیچھے دیکھا اور جب اطمینان ہوا کہ کوئی پیچھا نہیں کر رہا تو اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن فوراً ہی موبائل نکالا اور کانپتی انگلیوں سے طلال کو فون ملایا۔ میں مصیبت میں ہوں، بہت بڑی مصیبت میں۔ طلال نے پوچھا، کیا ہوا؟ لوئس نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا کہ پروین کا راز نہیں کھولے گا، اگرچہ شاید اس نے کارڈ چرایا تھا لیکن وہ اسے بچائے گا، آخرکار یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، کچھ مت پوچھو، جو پیسے تمہارے پاس ہیں وہ سب مجھے دے دو، میں بھاگنے والا ہوں۔ مگر میرے پاس تو صرف $300 ہیں، وہی ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ لوئس چلایا، دفع ہو جاؤ، تم تو مجھ سے بھی زیادہ بیچارے ہو۔ اس نے فوراً فون کاٹ دیا۔ اگر وہ بھاگتا تو مفرور مجرم بن جاتا، لیکن اس طرح پروین بچ جاتی۔ ویسے بھی کوئنٹن کو یہی زندگی پسند تھی تو وہ بھی خانہ بدوش جیسا بن سکتا تھا۔ سوچنے پر یہ سب کچھ کافی دلچسپ لگنے لگا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ بغیر پیسوں کے وہ کہاں جاتا۔ اسی سوچ میں وہ خاموشی سے اسمتھ مینشن واپس آ گیا۔ شور نہ ہو اس لیے اس نے گاڑی باہر پارک کی اور چپکے سے اندر گھس گیا۔ وہ اوپر وارن کو ڈھونڈنے ہی جا رہا تھا کہ اچانک جولیانا نے اسے دیکھ لیا۔ جولیانا نے پوچھا، لوئس تم یوں چھپ کر کیا کر رہے ہو؟ لوئس کتنی بدقسمتی تھی، مصیبت میں ہمیشہ یہ لڑکی ہی کیوں سامنے آتی تھی؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، کچھ نہیں۔ جولیانا نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی مصیبت میں ہے۔ اس نے کہا، پھر تو تم نے کوئی گڑبڑ کی ہے نا؟ دیکھنا میں جوئل کو سب کچھ بتاؤں گی۔ لوئس فوراً بگڑ گیا، تمہیں تو ہمیشہ شکایت لگانے کی عادت ہے، تمہیں اور کچھ آتا بھی ہے؟ جولیانا نے اس کی حالت کو غور سے دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، کیا پروین کا بینک کارڈ ہی تمہیں مصیبت میں لے آیا ہے؟ اگرچہ لوئس نالائق اور ضدی تھا مگر اصل میں دل کا برا نہیں تھا، یہ سب جولیانا کی سازشوں کی وجہ سے وہ ایسا بن گیا تھا۔ پہلے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا مگر آج ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جولیانا نے جان بوجھ کر یہ سوال کیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا لوئس کا چہرہ فوراً بدل گیا اور وہ بولا، نہیں ایسا کچھ نہیں۔ جولیانا نے بھویں سکیڑ لی، تو پھر واقعی وہی کارڈ ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہوا؟ لوئس اسی لمحے ایک بٹلر گھبرایا ہوا آیا۔
مس جولیانا، نیو یارک کی ABC بینک کے مینیجر صاحب آئے ہیں، وہ مسٹر لوئس سے ملنے آئے ہیں۔ لوئس اتنی جلدی پکڑ بھی لیا گیا؟ وہ بھاگنے ہی والا تھا کہ جولیانا نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ اب بھاگنے کی کیا ضرورت ہے لوئس؟ سب کے سامنے جا کر صاف صاف بات کرو، وہ تمہیں ڈھونڈنے آئے ہیں، چلو۔ یقیناً پروین کے کارڈ میں کوئی مسئلہ تھا، اور لوئس کی گھبراہٹ دیکھ کر لگتا تھا معاملہ بہت بڑا ہے۔ جولیانا کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب دیکھتے ہیں پروین کیسے اسمتھ فیملی میں اپنی جگہ بناتی ہے۔